Assalamu alaikum, dear students, friends, and my dear subscribers. आज की नई वीडियो है थेरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, लेक्चर नंबर 7। हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस पे लेक्चर्स का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उस सिलसिले में आज नया एपिसोड है और इस एपिसोड का ताल्लुक़ इस बहस के साथ है कि रियासत के आगाज़ के बारे में कौन कौन सी थेरीज पाई जाती हैं और रियासत किस तरह वजूद में आई है और उन थेरीज का मफ़हूम क्या है। तो ये उस सिलसिले में लेक्चर नंबर 7 है, थेरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारे लिए क्या कुछ है। मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो इसको शुरू करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस men have always asked themselves, how did the state came into being? How has it developed? Who knows exactly how the state arose? There are 3 questions about this lecture. इसका मतलब ये है कि जब से इंसान के अंदर सियासी शऊर बेदार हुआ है और उसने रियासत की शक्ल में एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी बसर करना शुरू की है, तो इंसान के ज़हन में कुछ सवालात पैदा होते रहे हैं और उन सवालात का ताल्लुक़ है हाउ डिड द स्टेट केम इन टू बीइंग, यानी रियासत किस तरह वजूद में आई है। हाउ हैज़ इट डेवलप्ड, इसका इर्तिका कैसे हुआ है, ये किस तरह इसने तरक्की की है। हु नोज़ एग्जैक्टली हाउ द स्टेट अरोज, और कौन ऐसा शख्स है जो इसके बारे में सब कुछ जानता है कि रियासत किस तरह वजूद में आई है, रियासत किस तरह पैदा हुई है या किस तरह उसने अरूज हासिल किया है। तो हर पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म जो है, जब वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ता है, रियासत के बारे में पढ़ता है, तो उसके जहन में ऐसे सवालात का पैदा होना एक फितरी सा अमर होता है कि वो जानना चाहता है कि रियासत का क़याम क्यों अमल में लाया गया, कैसे रियासत वजूद में आई है, कौन से अवामल थे जिनकी वजह से रियासत जैसा अदारा वजूद में आया, और इंसान जो फितरी तौर पे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पैदा हुआ है और उसने किस तरह जो है रियासत में रहना पसंद किया और रियासत के अंदर जो है वो रियासती कवानीन के मुताबिक उसने ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। तो ये सारे सवालात जो हैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों को इस बात का सबक देते हैं कि इसके ऊपर सोचा जाए और इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की जाए। हाउ डिड द स्टेट केम इन टू बीइंग, हाउ हैज़ इट डेवलप्ड, हु नोज़ एग्जैक्टली हाउ द स्टेट अरोज, कि रियासत क्या है, रियासत कैसे वजूद में आई है, दुनिया की सबसे पहली रियासत किस तरह वजूद में आई और रियासत आज जिस शक्ल में मौजूद है ये कौन से मराहिल से गुज़र कर जो है वो वजूद में आई है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ जो सियासी मुफक्रीन हैं और मुख्तलिफ़ जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनका नुक्ता नज़र जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। देयर इज़ लैक ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो कहा जाता है कि रियासत के आगाज़ के बारे में, यानी सबसे पहले जो है इंसान ने कब मुनज़्ज़म रहना शुरू किया, इसके बारे में जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो मुकम्मल तौर पे वाज़ेह शक्ल में मौजूद नहीं है कि हम ये एग्जैक्ट बता सकें कि दुनिया की सबसे पहली रियासत जो है फ़लाँ साल को क़ायम हुई, फ़लाँ तारीख को क़ायम हुई या फ़लाँ महीने को क़ायम हुई। जिस तरह हमसे को पूछता है कि पाकिस्तान कब क़ायम हुआ, तो हम बताते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो है वो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इस तरह जो है इस सवाल का जवाब
کہ دنیا کی سب سے پہلی ریاست کب وجود میں آئی یا کب انسان نے سیاسی طور پر منظم زندگی کا آغاز کیا، تو اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ تاریخ، سال یا مہینہ جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی تاریخی حوالہ جو ہے وہ بڑے وثوق کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس طرح کے جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان سوالات کا جواب جو ہے وہ اسپیکولیشنس کی مدد سے دیا جاتا ہے، قیاس کی مدد سے دیا جاتا ہے۔ When historical knowledge fails, men resort the speculations۔ تو جب تاریخی جو ریفرنس ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، ہسٹوریکل نالج جو ہے وہ کسی سوال کا جواب دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں قیاس کرتا ہے، اسپیکولیٹ کر لیتا ہے کہ یوں ہوا ہوگا۔ وہ عوامل کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر ایک گیس کرتا ہے کہ یہ حالات ہو سکتے ہیں، وہ ایک مفروضہ قائم کر لیتا ہے، وہ سپوز کر لیتا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا یا ان حالات کے اندر جو ہے ریاست قائم ہوئی ہوگی۔ There are various speculations about the causes and conditions in which the state originated۔ تو یہاں پہ بہت سارے قیاس پائے جاتے ہیں، بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں کہ ریاست اس طرح وجود میں آئی ہوگی، بہت سارے حالات ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جن کو جواز بنا کر جو ہے سیاسی مفکرین اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ایسا جو علمی جو ہے وہ جواب اس کا نہیں ہے کہ ریاست، سب سے پہلی ریاست کب وجود میں آئی، یا سب سے پہلے جو ہے انسان نے کب منظم شکل میں زندگی بسر کرنا شروع کی، یا سب سے پہلے کب انسان نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے ایگزیکٹ جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی مفکرین ہیں وہ اس کے بارے میں گیس کرتے ہیں، اسپیکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ایسے ہوا ہوگا یا ریاست ان حالات میں جو ہے وہ وجود میں آئی ہوگی۔ تو مختلف سیاسی مفکرین کا اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہے، تو ان میں سے ٹرن بائی ٹرن جو ہے ہم ان سب کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ There are 6 theories of the origin, evolution of the state۔ تو ریاست کا آغاز کیسے ہوا، ریاست کا ارتقاء کیسے ہوا، ریاست کیسے وجود میں آئی، اور سب سے پہلے جو ہے انسان نے کس طرح منظم اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا، تو اس کے بارے میں there are 6 theories، 6 نظریات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، 6 تھیریز پائی جاتی ہیں جن کا تعلق اس بحث کے ساتھ ہے کہ ریاست کا آغاز یا ریاست کا ارتقاء کیسے ہوا۔ There are 6 theories of the origin, evolution of the state۔ یعنی ریاست کا آغاز یا ریاست کا ارتقاء کیسے ہوا، کب ہوا، اس بارے میں 6 مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اور مختلف مفکرین اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر کے مطابق، اپنے اپنے اندازے اور قیاس کے مطابق ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ which are mentioned in the next slides۔ تو وہ 6 تھیریز کون سی ہیں، نیکسٹ سلائیڈ ہے اس کے اندر ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو ریاست کے آغاز کے بارے میں جو مختلف تھیریز پائی جاتی ہیں وہ 6 ہیں، جن کی تفصیل یہاں دی ہوئی ہے۔ The first of all, the theory of divine origin۔ سب سے پہلا جو نظریہ ہے ریاست کے آغاز کے بارے میں، that is called the theory of divine origin، جسے اردو میں جو ہے وہ نظریہ تخلیق ربانی کہا جاتا ہے۔ The theory of divine origin، نظریہ تخلیق ربانی، یعنی ریاست کے آغاز کے بارے میں جو پہلا نظریہ ہے وہ ہے تھیوری آف ڈیوائن اوریجن، اور اسے اردو زبان میں نظریہ تخلیق ربانی کہتے ہیں۔ دا سیکنڈ ون از دا تھیوری آف فورس، اور اس کے لیے اردو زبان میں نظریہ قوت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔
اسے نظریہ قوت بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نظریہ جبر و قوت بھی اردو زبان میں جو ہے وہ بطور اصطلاح اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 از دا سوشل کانٹریکٹ تھیری۔ نمبر 3 جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ تھیری ہے، جس کے لیے اردو زبان میں نظریہ معاہدہ عمرانی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے پیٹریارکل تھیری، نظریہ پدرسری، اور نمبر 5 ہے میٹریارکل تھیری، نظریہ مادرسری، اور نمبر 6 ہے ایولیوشنری تھیری اور ہسٹوریکل تھیری۔ تو نمبر 6 جو ہے اس کے لیے 2-3 ٹرم استعمال کی جاتی ہیں، ایولیوشنری تھیری یعنی ارتقائی نظریہ، اینڈ ہسٹوریکل تھیری یعنی تاریخی نظریہ۔ یعنی نمبر 6 جو تھیری ہے اباؤٹ دا ریجن آف دا اسٹیٹ از کالڈ ایولیوشنری تھیری، اینڈ آلسو اٹ از کالڈ ہسٹوریکل تھیری۔ یعنی اس کو ایولیوشنری تھیری بھی کہا جاتا ہے اور ہسٹوریکل تھیری بھی کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں جو ہے اس کے لیے ارتقائی نظریہ اور تاریخی نظریہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے نمبر 6 جو ہے جسے ریاست کے آغاز کے بارے میں درست نظریہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ریاست کے آغاز کے بارے میں، ریاست کا آغاز کیسے ہوا، اس کے جواب میں مختلف سیاسی مفکرین نے 6 مختلف تھیریز پیش کی ہیں، اور ان 6 میں سے جس کے اوپر مفکرین جو ہیں وہ متفق ہیں یا اکثریت اس کے اوپر متفق ہے، وہ ہے ایولیوشنری تھیری، ہسٹوریکل تھیری۔ یعنی ریاست کا آغاز جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل کے ذریعے وجود میں آیا ہے یا ایک تاریخی عمل کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ تو کچھ مفکرین جو ہیں وہ تھیری آف ڈیوائن رائٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، کچھ مفکرین جو ہیں وہ تھیری آف فورس کو درست مانتے ہیں، اور کچھ سوشل کانٹریکٹ کے حامی ہیں، کچھ لوگ پیٹریاٹک تھیری اور کچھ میٹریارکل تھیری کے حامی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایولیوشنری اور ہسٹوریکل تھیری کے حامی ہیں۔ لیکن مفکرین کی بہت بڑی تعداد، اکثریتی تعداد جو ہے، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ریاست جو ہے وہ نہ تو تخلیق ربانی کا نتیجہ ہے، نہ یہ جبر و قوت کی پیداوار ہے، اور نہ ہی یہ سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اور نہ ہی یہ مادرسری اور پدرسری نظریے کے ذریعے وجود میں آئی ہے، بلکہ ریاست کا جو آغاز ہے وہ ایک ارتقائی عمل کے ذریعے، ایک لمبے تاریخی عمل کے ذریعے جو ہے وہ وجود میں عمل میں آیا ہے۔ تو جو ایولیوشنری تھیری ہے اسے ہی ریاست کے آغاز کے بارے میں درست نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اوپر مختصر سی جائزہ لیتے ہیں کہ دا فرسٹ ون از دا تھیری آف ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ۔ ریاست کے آغاز کے بارے میں جو پہلا نظریہ ہے دیٹ از کالڈ دا تھیری آف ڈیوائن اوریجن۔ میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کا تعلق اس بحث کے ساتھ ہے کہ ریاست جیسے ادارے کا آغاز کیسے ہوا، ریاست جیسا ادارہ کس طرح وجود میں آیا، یا دنیا کی پہلی ریاست کس طرح وجود میں آئی، یا انسان نے کس طرح ایک منظم سیاسی زندگی کا آغاز کیا، اور کس طرح اس نے ریاست کا قیام جو تھا وہ عمل میں لایا۔ تو ان سوالات کا جو جواب ہے مختلف مفکرین نے مختلف انداز سے دیا ہے، جس میں سے پہلا نظریہ جو ہے وہ تھیری آف ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ، ریاست کے آغاز کے بارے میں نظریہ تخلیق ربانی کہلاتا ہے۔ تو ریاست کے آغاز کے بارے میں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، دا تھیری آف ڈیوائن رائٹ، دا تھیری آف ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ از دا اولڈیسٹ تھیری۔ یہ سب سے قدیم نظریہ ہے، سب سے پرانا نظریہ ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ ریاست کے آغاز کے بارے میں یہ نظریہ سب سے پہلے جو تھا وہ وجود میں آیا ہے۔ تو جیسے ہی ریاست کا عمل وجود میں آیا تو جتنا زیادہ انسان کا سیاسی شعور ہے، اور اس دور سے جو ہے یہ نظریہ جو ہے وہ وجود میں جو ہے وہ آیا ہے۔ In ancient times, political and religion were not separate۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی بحث کریں گے
کہ قدیم دور کے اندر جو ہے یعنی قدیم ترین جو دور ہے اس میں اگر پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کیا جائے یا باقی علوم کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ قدیم دور کے اندر جو ہے سیاست اور مذہب ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم یونان کے اندر جو ہے جس میں سکریٹس کا دور ہے، ایرسٹاٹل اور پلیٹو کا دور ہے، تو اس دور میں جو ہے وہ مذہب اور سیاست کا مطالعہ ایک ساتھ کیا جاتا تھا. اور پھر ایرسٹاٹل پہلا سیاسی مفکر ہے جس نے سیاست کو دیگر علوم سے، مذہب، اخلاقیات سے الگ کیا. اس لیے ہم ایرسٹاٹل کو جو ہے فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہتے ہیں. تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس سے پہلے جو ہے یعنی ایرسٹاٹل کے دور سے پہلے کا جو دور ہے اس وقت مذہب اور سیاست ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے. یعنی جو سیاست ہے وہ مذہب کا حصہ ہے اور مذہب جو ہے وہ سیاست کا حصہ تھی. تو اس دور میں جو ہے جو سیاسی لیڈر ہوتا تھا وہیں مذہبی لیڈر بھی ہوتا تھا. یا جو مذہب کا رہنما ہوتا تھا وہ سیاست کا، ریاست کا بھی رہنما ہوتا تھا. تو اس دور میں جو ہے اس تھیوری کی بنیاد کے اوپر جو ہے دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا تھا. نمبر 3 پوائنٹ اس میں ہے اٹ واز دین بلیوڈ گاڈ کریٹڈ دا اسٹیٹ ایز ہی ڈیڈ ایوری تھنگ کریٹڈ. تو یہ جو نظریہ تخلیق ربانی ہے اس کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ جیسا کہ ہم سب لوگ اس بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یا خدا جو ہے اس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. اور اس نظریے کو ماننے والے کہتے ہیں چونکہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اینڈ اسٹیٹ از آلسو دا پارٹ آف اٹ، اور ریاست بھی چونکہ اس کائنات کا حصہ ہے لہذا ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. یعنی اس نظریے کے جو ماننے والے ہیں وہ اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے تو اس پوری کائنات کو جو ہے جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سمندر، پہاڑ، یہ سب کچھ جو ہے انسان، چرند پرند، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ریاست بھی اس کائنات کا حصہ ہے تو جس طرح اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اسی طرح ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس کے حق میں جو ہے وہ دلیل پیش کرتے ہیں. He made certain persons kings to rule over the others. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو دیگر لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس طرح وہ اس بات کا جواز پیش کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کچھ لوگوں کو باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حکمران مقرر کر دیا ہے. اور اس نظریے کی بنیاد جو ہے دوبارہ سن لیجئے گا، اس نظریے کی بنیاد ان اصولوں پر ہے کہ ریاست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ریاست کے اندر جو حکمران ہوتے ہیں ان کی تقرری بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور حکمران جو ہیں جو قوانین بناتے ہیں وہ قوانین اللہ کی مرضی پر مبنی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمرانوں کے ذریعے لوگوں کو اوپر جو ہے وہ نافذ کرتا ہے. اور اس نظریے کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے، اس نظریے کی حامیوں کا کہنا یہ ہے چونکہ ریاست اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اور حکمران جو ہیں وہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں لہذا حکمران اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنے معاملات کے سلسلے میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں. وہ عوام کے سامنے اپنے معاملات کے سلسلے میں، اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے سلسلے میں عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. تو اس نظریے کے حامی جو ہیں وہ صرف حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ قرار دیتے ہیں، وہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ قرار نہیں دیتے. اور اس طرح وہ حکمرانوں کو لامحدود اختیارات دے دیتے ہیں، وسیع اختیارات دے دیتے ہیں جس سے مطلق العنانیت کی حکمرانی جو ہے پیدا ہوتی ہے اور مطلق العنان بادشاہت جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں جو زمین پر اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتے. تو یہ اس نظریے کی جو ہے وہ بنیادی فلسفی جو ہے وہ
یہی ہے۔ تو اسی سلسلے کا یہ نیکسٹ سلائڈ بھی ہے، کنگس ور رولرز اینڈ پریسٹ ان دا اینشینٹ ایجپٹ۔ تو قدیم مصر جو ہے اس میں جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ کنگس ور رولرز اینڈ پریسٹ ان اینشینٹ ایجپٹ۔ تو قدیم یونان میں جو ہے جو بادشاہ تھے وہ پولیٹیکل رولرز بھی تھے اور وہ ریلیجس رولرز بھی تھے، وہ پریسٹ بھی تھے اور وہ رولرز بھی تھے، یعنی وہ سیاسی حکمران بھی تھے اور وہ مذہبی حکمران بھی جو تھے وہ شمار ہوتے تھے۔ اور پھر ان دا مڈل ایجز اٹ واز بلیوڈ دیٹ دا کنگس ور دا شیڈوز آف گاڈ آن ارتھ۔ تو نظریہ تخلیق ربانی کے مطابق جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ زمین پر خدا کا سایہ ہیں، یعنی حکمرانوں کے بارے میں اس نظریے کے حامی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکمران دراصل زمین پر خدا کا سایہ ہیں یا وہ خدا کے نیب ہیں، اور وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، لیکن وہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ اور حکمرانوں کی اطاعت کرنا عوام پر فرض ہے، کیونکہ وہ جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر وہ ان کی حکم عدولی کریں گے تو یقیناً وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے احکامات کو وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ منسوب کر کے اپنی جو ہے وہ حکمرانی قائم کرتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کا سہارا لیتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص جو ہے ان کی حکم عدولی کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے لامحدود اختیارات جو ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی حکمرانی کو جو ہے وہ تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دا ماڈرن ٹائمز جیمز ون آف انگلینڈ سپورٹڈ دس تھیوری۔ تو موجودہ دور میں جو ہے یا جدید دور کے اندر جو ہے جو برطانیہ کا بادشاہ جیمز تھا اس نے اس نظریے کا سہارا لیا، اور اس نے جو ہے وہ اس نظریے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنی مطلق العنان حکومت بھی جو تھی قائم کر لی تھی۔ لیکن نو دا تھیوری آف ڈیوائن ریلیجن ہیز لاسٹ اٹس انفلوئنس۔ لیکن جب دنیا کے اندر جو ہے جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا، لبرلزم اور انڈیویجولزم کو فروغ حاصل ہوا، تو یہ جو تھیوری ہے تخلیق ربانی، ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ، یہ بہت کمزور ہو گئی اور اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت کم پڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ جو ہے یہ حکمرانوں کو تنقید سے بالا تر قرار دیتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے حکمرانوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، ان کی غلط پالیسیوں پہ تنقید نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شخص ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے تو انہیں سخت سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو یہ دراصل آمریت، ڈکٹیٹرشپ اور ابسولوٹ مونارکی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو جب جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا اور قانون کی حکمرانی کی بات ہونے لگی اور حکمرانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ قرار دے دیا گیا، تو پھر اس نظریے کے جو ماننے والے تھے ان کو جو ہے وہ ان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا، یہاں تک کہ اب یہ نظریہ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کیا جا چکا ہے۔ لیکن بہرحال پولیٹیکل سائنس کا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ریاست کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اس کے بارے میں جو پہلا نظریہ ہے دیٹ از تھیوری آف ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ۔ تو ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کے بنیادی جو موضوعات ہیں اس میں یہی ہے کہ اس نظریے کے مطابق ریاست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اور حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، اور حکمران صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ حکمرانوں کے احکامات کی خلاف ورزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے جو کہ گناہ ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے، دا تھیوری آف فورس۔ دا تھیوری آف فورس از دا سیکنڈ تھیوری اباؤٹ دا اوریجن آف دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کا آغاز کیسے ہوا، ریاست کس طرح وجود میں آئی ہے، اس کے بارے میں جو 6 نظریات ہیں۔ تو اس میں سے کچھ دیر پہلے ہم نے پہلا نظریہ ڈسکس کیا ہے دا تھیوری آف ڈیوائن اوریجن، اور دوسرا نظریہ ہے دا تھیوری آف فورس، نظریہ قوت، اردو زبان میں اس کے لیے نظریہ قوت
کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. The theory of force is based on the belief that state is a product of force, violence, war, power and conquest. اس نظریے کے مطابق جو ہے یعنی تھیوری آف فورس کے مطابق یا تھیوری آف جبر و قوت کے مطابق ریاست جو ہے وہ طاقت، تشدد، جنگ، پاور اور فتوحات کا نتیجہ ہے. یعنی ریاست جو ہے وہ جنگ کی پیداوار ہے، جنگوں کے ذریعے وجود میں آئی ہے. ریاست طاقت کے ذریعے وجود میں آئی ہے. ریاست وائلنس کے ذریعے جو ہے وجود میں آئی ہے. تو تھیوری آف فورس جو ہے مختصر طور پہ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ جنگوں کا نتیجہ ہے، ریاست طاقت کا نتیجہ ہے. تو اس نظریے کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ طاقت کا نتیجہ ہے، جنگ کا نتیجہ ہے. اور ریاست اس وقت وجود میں آئی جب دو قبیلوں کے درمیان جنگ لڑی گئی اور طاقتور قبیلہ جو ہے اس نے کمزور قبیلے پر قبضہ کر کے اس کو اپنے متحد کر لیا. تو پھر یہ ایسا سلسلہ چلتا رہا اور کمزور اور طاقتور کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، تصادم ہوتا رہا اور طاقتور جو ہے وہ کمزور پر غلبہ حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر اس نے ایک بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑی ریاست جو تھی وہ قائم کر لی. تو اس طرح جو ہے وہ قبیلوں کے درمیان جو ہونے والی جنگیں تھیں اس میں طاقتور قبیلوں کی جو فتوحات ہوئیں اس کے نتیجے میں آخر کار طاقتور قبیلہ جو تھا اس نے بہت سارے قبیلوں پر اپنی حکومت قائم کر کے ریاست قائم کر لی. تو اس طرح جو ہے اس کے بارے میں ایک قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ ریاست طاقت کی پیداوار ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ جو ہے، جنگ اور ریاست ناگزیر ہے. جب تک ریاست کا ادارہ وجود میں قائم ہے تو جنگیں ہوتی رہیں گی. تو وہ اس دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ جنگ ریاست کی فطرت ہے، جنگ جو ہے وہ ریاست کی فطرت میں شامل ہے. دیٹ از دا نیچر آف دا اسٹیٹ، کہ وہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کیونکہ ریاست جنگوں سے ہی جو ہے وہ ریاست نے جنم لیا ہے. That means that state is the rule of the stronger over the weaker. تو وہ اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے دراصل طاقتور کی کمزور پر حکمرانی کا نام ہے، کہ ریاست میں جو ہے وہ طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں پر حکمرانی کرتے ہیں. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ جنگوں کے ذریعے جو ہے جو بادشاہ ہیں وہ اپنی حکومتوں کو، اپنی ریاست کو جو ہے وہ تحفظ دیتے ہیں اور اپنی ریاست کے جو اس کے جو حدود ہیں ان کو وسیع کرتے ہیں. برطانیہ، روس، اسپین، ناروے، ڈنمارک، تو ایسی بہت ساری قدیم قبائل جو ہیں ان کی جو تاریخ ہے وہ جنگوں سے بڑی پڑی ہے اور اسی سے جو ہے وہ یہ مختلف مراحل سے گزر کر جو ہے ریاست کا دائرہ جو ہے وہ قائم ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ جنگ کی بیٹی ہے، یعنی ریاست جنگ کی بیٹی ہے اور جنگیں جو ہیں وہ ریاستوں کو وجود میں لاتی ہیں، طاقتور ریاستیں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں. تو ریاست کو قائم رکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، یا ریاستیں اپنے آپ کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے وہ طاقت حاصل کرتی ہیں اور اسی طاقت کو استعمال کر کے وہ دوسری ریاستوں کے خلاف جنگیں لڑتی ہیں اور اپنے آپ کو تقویت پہنچاتی ہیں. تو گویا جنگ اور ریاست جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں. اسی دلیل کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ لوگ اس نظریے کی حامی کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ جنگوں کے ذریعے وجود میں آئی ہے. تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر اور اٹلی کے جو ڈکٹیٹر تھے میسولینی، تو وہ اس نظریے کے جو ہیں وہ زبردست حامی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ امریکن پریزیڈنٹ وڈرو ولسن ہے، وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ریاستیں جو ہیں وہ جنگوں کو جنم دیتی ہیں. اگرچہ وڈرو ولسن کا شمار جو ہے وہ آئیڈیلسٹ مفکرین میں ہوتا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ریاست جو ہے وہ جنگوں کا سبب بنتی ہے.
دراصل یہ نظریہ جو ہے تھیوری آف فورس، اس کی بنیاد جو ہے وہ اس کہاوت پر ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ تو یہ نظریہ بیسیکلی مائٹ از رائٹ کی جو غیر اخلاقی اور غیر مہذب جو ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے، تو یہ نظریہ اسی اصول کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے۔ ابن خلدون جو مسلم سیاسی مفکر ہے وہ بھی اس نظریے کا حامی نظر آتا ہے، اور اوپن ہائم جو برطانوی سیاسی مفکر ہے وہ بھی بڑی حد تک اس نظریے کا حامی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جرمن مفکرین جو ہیں، خاص طور پہ ٹریشکے جو ہے وہ جو ہے اس نظریے کا زبردست حامی نظر آتا ہے۔ تو جرمن مفکرین تو ویسے ہی جو ہیں وہ ریاست کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور وہ اس نظریے کے بڑے حامی نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے سیاسی مفکرین کی بڑی لمبی فہرست ہے جو تھیوری آف فورس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت جو ہے جو مختلف مفکرین ہیں وہ اپنی سوچ اور فکر کو تقویت دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ The force theory further asserts that not only the state came into being by force and violence, but it continues to exist by means of force and war. یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو فورس تھیوری ہے، نظریہ جبر و قوت جو ہے، اس کے حامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف ریاست طاقت کے ذریعے وجود میں آئی ہے، یعنی جبر و قوت کے ذریعے وجود میں آئی ہے، بلکہ ریاست اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی طاقت کا سہارا لیتی ہے۔ یعنی جس طرح ریاست طاقت کے ذریعے وجود میں آتی ہے، اسی طرح اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دوسری بات ہے یہ تو اپنی جگہ پہ بڑی پریکٹیکل نظر آتی ہے، بڑی درست نظر آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کہ ریاست واقعہ ہی جنگ کے ذریعے وجود میں آئی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی تاریخی ثبوت واضح طور پہ نہیں ملتے۔ یہ سب جو ہیں وہ اسپیکولیشنز ہیں، لوگوں کے گیس ہے، خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر آج کی بین الاقوامی سیاست کو دیکھا جائے تو ہر ریاست جو ہے وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے وہ اپنی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ جنگوں کی بھرپور جو ہیں وہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ نظریہ جو ہے کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے تھیوری آف فورس جو ہے یہ پریکٹیکلی ریاستوں کے درمیان ہونے والی جو سیاست ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایوری اسٹرانگر کنگ کنکرز دا ویکر کنگڈمس اینڈ بیکیم این امپائر۔ تو ہر جو طاقتور بادشاہ ہوتا ہے یا طاقتور بادشاہتیں ہوتی ہیں وہ جو کمزور بادشاہ ہوتے ہیں یا کمزور سلطنتیں ہوتی ہیں ان کو فتح کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ نظریہ جو ہے جو جبر و قوت کہلاتا ہے، اس کی مختلف مفکرین اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ طاقت اور قوت جو ہے وہیں ریاست کے قیام کی بنیادی وجہ ہے۔ اور جو انڈیویجولسٹ ہیں یا جو جمہوریت پسند ہیں وہ لوگ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اس کو جواز بنا کر جو ہے، انڈیویجولسٹ کا کہنا یہ ہے کہ ریاست ایک نیسیسری ایول ہے، اسٹیٹ از این نیسیسری ایول، کہ ریاست ایک لازمی برائی ہے۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو دراصل وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ ریاست کی بنیاد جو ہے وہ جبر، قوت، ظلم پر رکھی گئی ہے، تشدد پر رکھی گئی ہے۔ ریاست جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ظلم و ستم کرتی ہے، جبر کرتی ہے، تشدد کرتی ہے۔ تو اس کو جواز بنا کر جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں دا اسٹیٹ از این ایول نیسیسری ایول، کہ ریاست ایک لازمی برائی ہے، یعنی ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھی گئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنی بات، ان کی جو بات ہے جو انڈیویجولسٹ ہیں اس کو کافی حد تک جو ہے وہ تقویت جو ہے وہ ملتی ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ ہے ادر تھیریز آف دا ریجن آف دا اسٹیٹ ول بی ڈسکسڈ ان نیکسٹ ویڈیو۔
تو میں نے شروع میں کہا کہ ریاست کے آغاز کے بارے میں 6 مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جس میں 2 کو ہم نے ڈسکس کیا ہے: دا تھیوری آف اوریجن آف ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ، نظریہ تخلیق ربانی، اور تھیوری آف فورس یعنی نظریہ جبر و قوت. تو 2 کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے، پیٹریارکل اور میٹریارکل تھیوری ہے، یا ہسٹوریکل تھیوری ہے، وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو واضح طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ ریاست کے آغاز کے بارے میں جو ابہام پایا جاتا ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کو درست طور پر جاننے میں مدد ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.